बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। शुरू करते हैं सूरह निसा आयत नंबर 171 से। लन यस्तनकिफा, हरगिज नहीं आर महसूस करेंगे। आर महसूस करना मतलब शर्म महसूस करना। मसीहु, मसीह अन यकूना, ये कि हो बंदे। अच्छा, ये ऊपर से है पढ़ना। ओके ओके, सॉरी। या अहलल किताब, ए अहले किताब, ना तुम गुलू करो, ला तगलू, ना तुम गुलू करो, फी दीनिकुम, अपने दीन में, वला तक़ूलू, और ना तुम कहो, अलल्लाही, अल्लाह पर, इल्लल हक, मगर हक की बात। अब यहाँ पर देखिए गुलू क्या होता है। गुलू क्या है? ज्यादती कर देना, दीन में ज्यादती करना, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा हक, जितनी चीज है उससे ज्यादा कर देना, इसको कहते हैं गुलू। अब यहाँ पर भी देखिए कि इन लोगों ने क्या किया था, बहुत ज्यादा गुलू कर दिया था ना यहूद और नसारा ने, यानी कि उन्होंने अपने अंबिया को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उन्होंने अल्लाह के बराबर कर दिया था। तो यहाँ यहूद और नसारा का जो जिक्र आता है अक्सर, कि उन्होंने क्या किया कि एक तो ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने हमेशा, वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बना दिया था ना उन्होंने। तो ये है गुलू, कि किसी चीज को इतना ज्यादा बढ़ा देना उसकी चीज से हटाकर। अब यहाँ पर देखिए कि जब हमारी जो कवालियां होती हैं या जो भी है, उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि जैसे अल्लाह के बराबर कर दिया जाता है। कुछ कुछ ऐसे शिरकिया जुमले वो लोग बोलते हैं। तो ये है गुलू, इसको कहते हैं गुलू, यानी कि बहुत ज्यादती कर देना किसी की तारीफ में, किसी के तकदीस में, इतनी ज्यादा ज्यादती कर देना कि उसे अल्लाह तक पहुंचा देना। तो ये जो था गुलू का, ऐसा ये गुलू का मायनी था। तो ये थे क्या, इन्होंने क्या किया था यहूद और नसारा ने, कि इन्होंने एक तो इन्होंने यहूद जो थे, तो इन्होंने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को पहले तो ये कहा कि हमने इनको सूली पर चढ़ा दी, ये भी एक गुलू है, ये भी बहुत ज्यादती कर दी उन्होंने। या तो उन्होंने क्या दूसरे ये कहा कि एक तो इन्होंने कहा कि ये क्योंकि ये बगैर बाप के हैं तो इन्होंने इसको अल्लाह की औलाद करार दे दिया, ये भी इन्होंने कह दिया। कुछ ग्रोह था, एक ग्रोह था कि उनको अल्लाह की औलाद करार देता था, कुछ ग्रोह ने तो उनको गॉड के पास, मैंने कि अल्लाह के हद तक पहुंचा दिया उन्होंने। तो ऐसे ही लोग के जो फिरके थे, तो ये कैसे थे, गुमराह हो गए थे ये, इसी वजह से ये कई अहले किताब के जो दोनों बड़े बड़े जो फिरके थे, इसी वजह से गुमराह हो गए। तो यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही कि या अहलल किताब, ए अहले किताब, ला तगलू, ना तुम ज्यादती करो, फी दीनिकुम, दीन में, वला तक़ूलू, और ना तुम कहो, अलल्लाही, अल्लाह के बारे में, इल्लल हक, मगर हक की बात। अब यहाँ पर भी देखिएगा कुछ लोग इतना ज्यादा किसी किसी को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब जैसे अली इल अजीम, अल्लाह ताला ने क्या कहा, इसमें कुरान में आता है ना कि अल्लाह ताला अली है। अली का क्या मतलब है, आला, आला से है ना। अब यहाँ पर जो एक फिरका है, अब उन्होंने क्या किया, तो मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने इसमें यहाँ पर अली को फिट कर दिया। उन्होंने कहा कि अली जो है अल्लाह के बराबर है। और यहाँ तक कि उन्होंने बातें कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए थे, उस मेराज पर गए थे, तो उन्होंने देखा कि अर्श पर अली बैठे हुए हैं। तो मतलब इतना ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया कि इतना ज्यादा उनको बढ़ा दिया कि अल्लाह ताला के बराबर उन्होंने कर दिया। तो ऐसे लोग जो थे, फिर ये ऐसे फिरके जो थे, ये गुमराह हो गए। तो इनके बारे में आ रहा है कि तुमने अपने दीन को और दीन में खराबी पैदा कर दी अपने दीन में, और तुम ना कहो अल्लाह के बारे में मगर हक बात। इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, क्योंकि ईसा इब्न मरियम क्या है, सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको कहीं तो अल्लाह का बेटा करार दे दिया, और कहीं तो इन्होंने उनको अल्लाह ही बना दिया। और ये क्या है, रसूलुल्लाह है, और कलिमतहू, इसका कलीमा है, अलकाहा, जिसको इसने डाला, किसने डाला था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। कलमा क्यों, ये रूह है, अल्लाह ताला ने रूह फूकी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह फूकी थी ना बीबी मरियम के अंदर, तो वो वहां पर, इसलिए उनको रूहुल्लाह कहा जाता है। और ये कलिमतहू ईसा इब्न मरियम को भी
کہا جاتا ہے کہ یہ روح ہے، تو انہیں مریم کی طرف، اور روح ہے، روح منہ، اور اس کی طرف سے فآمنو، تو تم ایمان لاؤ. جتنی بات ہمیں بتائی گئی ہے اتنی ہی بات پر ایمان لانا ہے، اس سے زیادہ ہم کو نہیں بڑھا دینا ہے. اور رسول ہی، اور اس کے رسولوں پر تم ایمان لاؤ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ تم کہو کہ الہ تین ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ ٹرینٹی جس کو کہتے ہیں، عقیدہ تثلیث جس کو کہتے ہیں، تو یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا، جس کو وہ خود بھی دوسروں کو نہیں سمجھا سکتے تھے کہ وہ عقیدہ کیا ہے، کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ایک ٹرائنگل بنایا تھا جس میں خدا، عیسیٰ اور روح القدس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، ان تینوں کو انہوں نے ایک ٹرائنگل میں ڈالا تھا. اور یہ کہتے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں، یہ تینوں خدا مل کر ایک خدا بنتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا. عقیدہ تثلیث جو کہا جاتا ہے، ٹرینیٹی جس کو کہتے ہیں، تو اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تینوں خدا مل کر ہی ایک خدا بنتے ہیں. یعنی وہ توحید کو ہی تثلیث اور تثلیث کو توحید میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں. تو یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تھے، انہوں نے کیا کیا، یہ ایسی ایسی تعویلیں انہوں نے پیش کی. اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ سیدہ مریم اور عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کو انہوں نے اللہ کے ساتھ ہی جوڑ دیا. تو یہاں پر یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو، وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا، چنا ان کو تاکہ وہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکے. اور تم نہ کہو کہ الہ تین ہے، انتہو، تم باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے یہاں پر کہ یہ جو اس نے زیادہ انہوں نے غلو کر دیا تھا، تو اس سے ان کو باز آنے کے لیے کہا جا رہا ہے. انما اللہ، بے شک اللہ، الہ واحد، اللہ ہے، واحد ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کا ساتھ لے؟ اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں سنبھالنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ساری دنیا اور آسمان اور زمین، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، کہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں اس کے حکم سے چل رہی ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، انما اللہ الہ واحد، کہ اللہ تو بس ایک ہی ہے، معبود ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہو، کہ وہ ہو اس کی کوئی اولاد، ولدن، کوئی اولاد، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دیکھیے یہ جملہ بار بار آتا ہے تاکہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو جائے. یہ جملے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہمیں سمجھ آتا ہے نا، کہ جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اس کو چلا نہیں سکتا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ دن ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، رات ہو رہی ہے تو اللہ کی مرضی سے، بارش ہو رہی ہے تو اللہ کی مرضی سے، زلزلے آ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے. جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں، زمینی آفات کہہ لیں، آسمانی آفات کہہ لیں، جو بھی ہے یہ سارا کا سارا کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو یہ جو تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی جو کچھ ہے آسمانوں میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. لَن يَسْتَنكِفَا، ہرگز آر محسوس نہیں کریں گے، شرم محسوس نہیں کریں گے، مسیح مطلب عیسیٰ علیہ السلام، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہوں اللہ کے بندے. اب یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں لیکن وہ اس میں شرم نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں. کہ انسان کبھی اس میں شرمندگی نہ محسوس کرے کہ میں تو اتنی بڑی چیز ہوں. چلو اب انہوں نے وہ بھی خوش ہو جانے چاہیے تھے کہ سب لوگوں نے مجھے تو اللہ تعالیٰ کے برابر ہی کر دیا، تو اب چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ بڑی میری عزت ہو رہی ہے. نہیں، لیکن وہ اس میں شرم نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہونا یعنی کہ غلام ہونا اللہ کا، کہ کوئی انسان بھی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے غلام ہونے میں کوئی آر نہیں محسوس کرے، کوئی شرم نہیں محسوس کرے. اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ہم اللہ کے غلام بن جائیں تو ہم اس میں شرم کیوں محسوس کریں؟ کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیسے ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کا درجے بلند کیے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات میں شرم نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کے بندے. اور نہ فرشتے، ولل ملائکۃ، اور نہ فرشتے مقرب، کہ یہ سب یہ چیز جو یہ ہے کہ یہ فرشتے دیکھیے کہ ان کے اڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں،
لیکن اس بات میں وہ شرم نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کے غلام ہیں. اللہ کے بندے ہونا مطلب کیا ہے؟ غلام ہو جانا. ان یکون عبدن. عبدن کا میننگ ہم نے کیا کیا پڑھے تھے؟ غلام کے بھی پڑھے تھے نا. عبادت بھی، بندے بھی اور غلام بھی. اللہ کے غلام ہو جانے میں، اللہ کے بندے ہو جانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑی ہمارے لیے تو ایک آنر کی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہم بن جائیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو آر محسوس کرے، جو شرم محسوس کرے، ان عبادتی ہی، اس کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو یقیناً ان کو جمع کرے گا. یحشر حشر سے ہے، حشر کے دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، الہی اپنی طرف، جمیعاً سب کو جمع کرے گا. اب یہاں پر دیکھیے کہ کیا ہم اب اس میں دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کی بات آتی ہے کہ وہ نہیں محسوس کرتے، کوئی شرم کی بات نہیں محسوس کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے یا دوسرے انبیاء بھی دیکھیے کہ کیسے ان کو درجات تھے. موسیٰ کلیم اللہ دیکھیے کہ وہ اللہ سے انہوں نے بات چیت کی تھی. ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کہ کیسے ان کا ذکر بار بار آتا ہے آنر کے ساتھ. لیکن یہ کہ ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اللہ کے بندے تھے. بار بار اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہیں، کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کیا ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، تو ہم تو کہیں گے کہ نہیں، ہم کیوں شرم محسوس کریں گے. بلکہ دیکھیں تو صحیح ہمارے جو طریقہ کار کی طرف دیکھیں، کیا اس سے ہمارے طریقہ کار سے، کیا آج کے زمانے میں اگر ہم نظر ڈالیں ہماری زندگیوں پر، تو کیا اس سے یہ ایکسپوز نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس میں شرم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں ہم. اللہ کے غلام بننے میں، اللہ کے غلامی میں آنے میں ہم شرم کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ پاسبل؟ دیکھیے کہ کوئی بھی اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ کیا آپ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، تو سامنے سے جواب دے گا کہ نہیں، ہم کیوں شرم محسوس کریں، ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ ہمارے عادات دیکھیے، ہمارے اطوار دیکھیے، ہمارے اخلاق دیکھیے، کیا اس سے ہم یہ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اگر کہیں پر عبایا پہننا ہے تو لوگوں کے ڈر سے عبایا نہیں پہنا جا رہا، تو لوگوں کے ڈر سے یہاں پر ہم اللہ کے اپنے آپ کو ہم غلام تصور کریں. غلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مالک حکم دے اس کو فوراً کر گزرے، یہ نہ سوچے کہ اب یہ کیا سوچیں گے، وہ کیا سوچیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے ہم کیسے ڈرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے میں ہم کیسے آگے آگے ہوتے ہیں. کہ دیکھیے کہ آج کل اب یونیفارم کے طور پر اکثر جگہوں پر، اکثر کالجز میں یونیفارم کے طور پر پینٹ شرٹ ہوتا ہے، تو ہم بالکل بے دھڑک یہ نہیں سوچتے کہ اچھا ہم پہنے یا نہیں پہنے، عبایا الاؤڈ ہے نہیں ہے الاؤڈ، بس ہم فوراً چلے جاتے ہیں. ڈگریوں کی اہمیت ہے نا، اور پھر اسٹائلسٹ بھی تو رہنا ہے اور دنیا کے ساتھ بھی تو رہنا ہے. یہ ہو رہا ہے نا کہ ہمیں تو بیکورڈ نہیں ہونا ہے. ہم یہ نہ ہو جائے کہ ہم بہت زیادہ دین میں چلے جائیں تو لوگ ہمیں بیکورڈ کہنے لگے، بلکہ ہمیں تو اسٹیٹس میں بھی رہنا ہے، ماڈرن بھی رہنا ہے اور دین کو بھی چلانا ہے ساتھ ساتھ. تو پھر کیا کیا ہم؟ اللہ کے غلام تو نہیں نہ ہوئے ہم، اللہ کی نافرمانی تو ہم نے کر دی. وہاں پر ہم نے عبایا اتار کے پھینک دیا اپنا. ہم نے کس لیے عبایا اتارا؟ ایک ڈگری کے لیے، ایک کاغذ کے ٹکڑے کے لیے ہم نے اپنا عبایا اتار دیا. کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر عبایا الاؤڈ نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ارے عبایا نہیں ہے تو اب میں اپنے بچوں کو وہاں کیسے ڈالوں یا میں خود وہاں کیسے جاؤں. چلیں ٹھیک ہے، بچوں کے تو مائنڈ میں یہ بات نہیں آتی ہے، لیکن پیرنٹس کے مائنڈ میں تو یہ بات آنی چاہیے کہ یہاں پر ہم کیسے ڈالیں. تو یہاں پر پھر کہاں چلے گیا، ہماری غلامی کہاں چلی گئی؟ غلامی تو یہ ہونی چاہیے کہ مالک نے جو کہہ دیا، اگر آپ کی سرونٹ ہے، آپ کی میڈ ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ اور وہ آپ کے لیے سادہ پانی لے کر آ جائے تو آپ کتنا ناراض ہوں گے. آپ اس کو ایک کام کہتے ہیں، وہ دوسرا کام کر دیا، آپ غصے میں آ جائیں گے کہ یہ میری بات ہی نہیں مانتی، میں اس کو کچھ کہتی ہوں وہ کرتی کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہم سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کام کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، ہم اس کے اگینسٹ نہیں کر رہے، تو پھر یہ کون سی غلامی ہوئی؟ پھر یہاں پر ہم کہاں، ہم تو شرمندگی محسوس کر رہے ہیں نا. عبایا پہنوں گی تو میں سارے لوگ کیا کہیں گے، کوئی نہیں پہن رہا ہے تو پھر میں پہنوں گی تو کیسے لگے گا، بڑا آڈ لگے گا. پارٹی میں سارے لوگ عبایا کے بنا بیٹھے ہیں، کو پارٹی چل رہی ہے، اب میں یہاں پر عبایا پہن لوں گی تو لوگ کیا کہیں گے. تو ہمیں تو لوگوں کی زیادہ فکر ہے کہ لوگوں کو ہم خوش کرنے میں ہی لگے ہیں. دنیا میں ہم آئے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنا ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے. کیا آج کل فیشن کے کپڑے ہیں، اگر یہ فیشنیبل آج یہ ماڈرن ڈیزائن اور ڈریس میں پہنوں گی
تو لوگ میری تعریف کریں گے. تو ہماری فرسٹ پرائرٹی کیا ہو گئی ہے کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں. کون لوگ ہیں وہ؟ کیا وہ ہمیں جنت تک پہنچانے والے؟ کیا وہ ہمیں دوزخ سے بچانے والے؟ کیا اگر ہم دوزخ میں جائیں اللہ نہ کرے تو کیا ہمیں بچا سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن ہمیں ان کی زیادہ پرواہ ہے، ہم ان کی خوشی کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں. دیکھیے تو صحیح کہ جب ہم کوئی ایسی چیز جو آج کل کے ماڈرن دور میں جو چل رہی ہے وہ ہم اس پر فالو کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تو نہیں نہ خوش ہو رہا اس سے، ہمارے سے، ہمارے یہ کام سے. تو اللہ کی خوشی کے کاموں کو تو ہم یہ سمجھتے، آر سمجھتے ہیں، شرمندگی سمجھتے کہ اگر میں عبایا پہنوں گی تو میں دخیانوسی لگوں گی، میں بیکورڈ لگوں گی، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں بہت زیادہ دین میں چلی جاؤں گی تو پھر لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. ہم لوگوں کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے پیغمبر تھے لیکن انہوں نے کبھی آر نہیں محسوس کی. اتنے فرشتے ہیں، دیکھیے فرشتوں کی کیا اہمیت ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، اور زمین سے آسمان پہ گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اتنے کام کر رہے ہیں. ہماری نظر میں تو فرشتوں کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ شرم نہیں محسوس کرتے اللہ کے غلام بننے میں. پیغمبر دیکھیے کہ کیسے کیسے پیغمبر، انہوں نے اپنے آپ کی کبھی پرواہ نہیں کی، بس یہ کہ اللہ کے غلام بن کے رہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ہرگز آر نہیں محسوس کرتے. اور پھر یہ کہ انسان جو بھی کوئی آر محسوس کرے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے. انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے نا، کوئی اگر اس کی تعریف کرے، کوئی بہت زیادہ، اگر وہ بہت زیادہ کسی چیز میں آگے چلا جائے تو پھر اس کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ تکبر آ جاتا ہے اس کو. پھر تو پھر وہ تو اللہ کا بندہ بننے میں، اللہ کے غلام بننے میں تو شرمندگی محسوس کرے گا نا کہ اب میں تو اتنی بڑی چیز ہوں، اب میں وہاں سے ایک دم نیچے کیسے گر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو تکبر کرتے ہیں، تکبر کیسے آ جاتا ہے انسان میں؟ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں، آپ جاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگ ان کے لیے بہت زیادہ ان کا عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سجدے. اب آپ دیکھیے کہ آج کے زمانے میں کیا ہو گیا، تعظیم، اتنی زیادہ تعظیم، اتنا زیادہ ان کو بڑھا دیا جا رہا ہے. کچھ بزرگان دین تھے جو نیک لوگ تھے، بیچاروں نے اچھی زندگیاں گزاری، نیکیوں پر انہوں نے زندگی گزاری، اب جب وہ مر گئے تو جا کر ان کی مزاروں پر سجدے کیے جا رہے. تو یہ اس میں کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو کبھی تکبر نہیں کیا کہ ہم اتنی بڑی چیزیں، یا ہم جو بھی ہیں، ہم کو جو بھی اللہ نے دیا ہے، تو اس میں انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا. لیکن کیا کیا لوگوں نے؟ ان کو اتنا زیادہ بڑھا دیا، اتنا زیادہ غلو کر دیا کہ جا کر ان کے لیے سجدے کرنے لگ گئے، ان سے مانگنے لگ گئے، اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگنے لگ گئے. تو یہ ایک تو یہ غلو میں پڑ گئے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے اللہ کے غلام ہونے میں انہوں نے شرمندگی محسوس کی. تو یہ دو چیز بتائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو بھی تکبر کرے گا تو پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ان کو یقیناً جمع کرے گا، ان سب کو اپنی طرف. ظاہر ہے کہ ایک دن ہم کو سب کو جمع کرنا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ کیا. یہ تو ساری چیزیں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من الریا والکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے بچائے. فاما الذین، لیکن وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فیوفیہم، تو ان کو پورا پورا دے گا اللہ تعالیٰ اجورہم، ان کا اجر، ویزیدوہم، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے. اب یہاں پر دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے چھانٹ کر بتا دیا. ایک تو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو غلو کرنے والے لوگ ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک. فیوفیہم، یوفی کیسے ہے؟ وفا سے ہے. وفا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا پورا بدلہ دیتے ہیں نا محبت کا. اس نے ہم محبت کر رہے ہیں، وہ محبت کر رہے ہیں، ہم بھی اس سے اتنی محبت کریں. کوئی دوست ہے، کوئی میاں بیوی ہے، ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے، نہیں وہ میرے لیے اتنا کرتا ہے تو میں بھی اس کے لیے، اس کو کہتے ہیں وفا. تو اللہ تعالیٰ بھی کی وفا کا کیا مطلب ہے؟ پورا پورا دینا، مطلب جتنا ہم نے لیا اس سے اتنا دینا، یا اس سے زیادہ دینا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے لوگوں کو پورا پورا بدلہ دے گا، ان کے اجر دے گا، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے، ہر چیز کے خزانے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کی کمی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے، ہر چیز کے خزانے ہیں.
چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی دولت دے دے، چاہے تو دنیا کی دولت دے دے، چاہے تو قرآن کی دولت دے دے، چاہے تو خوبصورتی کی دولت دے دے، ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر بھی دے گا اور ان کو اپنے فضل سے بہت زیادہ دے گا، زیادہ عطا کرے گا. ہم مانگتے، اب دیکھیے نا کہ جیسے کہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو ہم نے کبھی نہیں مانگی تھی، جو ہمیں فار گرانٹیڈ ایسے ہی مل گئی، لیکن ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا نہ کبھی شکر ادا کیا. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا ہم کو، ہم نے تو مانگا بھی نہیں تھا. آنکھوں کو ہی لے لیجئے، کہ ہم نے آنکھوں کی لیے دعائیں کی تھی بہت کہ اللہ مجھے آنکھیں دینا میں جب دنیا میں جاؤں، یا پھر سانس آکسیجن لینے کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا کرنا. کبھی ہم نے کہا تھا ایسے؟ کبھی نہیں کہا تھا. کھانے کا سسٹم دیکھیے، پینے کا سسٹم دیکھیے، نکلنے کا سسٹم دیکھیے، ٹوائلٹ کا سسٹم دیکھیے. کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی کہ ایسے ایسے ہمارا ہونا چاہیے سسٹم؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کو ان کے اجر زیادہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑا مغفرت والا ہے، بڑا رحم والا ہے. ہم نیکی چھوٹی سی کرتے ہیں، بدلہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بہت زیادہ عطا کرتا ہے. ہم دیکھیے کہ دنیا میں اگر کوئی ہمارے ساتھ ایک بار کوئی اچھائی کرتا ہے تو ہم اس کو ایک بار اس کا تھینکس کر دیتے ہیں، پھر بعد میں ہم اس کو بھول جاتے ہیں. بس اتنا ہی ہے ہمارے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ان نیکیوں کو بڑھا کر پہاڑوں کی مانند کر دیتا ہے. کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی ہیں، اور جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو یزید ہوں، اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا ان کی نیکیوں کو. کتنی؟ پہاڑوں کی اتنی. اور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو کبھی اتنی نیکیاں نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا بخشنے والے، کتنے رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. کہ دیکھیے کہ کیسے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. الذین یستنکفوا، اور وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی، شرم محسوس کی، واستکبروا، اور تکبر کیا، فیعذبہم، تو ان کو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ عذابا علیما، بہت دردناک عذاب. ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولین ولا نصیرا، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. اب یہاں پر دونوں گروپس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. ایک تو وہ ہے جو آمنوا وعملوا الصالحات کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ الذین استنکفوا واستکبروا، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جائیں. اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے غلام بن جائیں. ویسے تو ہم اللہ کے بندے ہیں ہی، لیکن اللہ کے غلام ہو جانا، اللہ کے بندے بن جانا، اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں پیش کر دینا، یہ دونوں ڈیفرنٹ باتیں ہیں. اللہ کے بندے تو ہیں ہم، لیکن کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر دیا؟ ہر طریقے سے، چاہے جو ہو جائے. لوگ کیا کہیں گے، میں کیا کہوں گی، آپ کیا کہیں گے، یہ اس میں بات نہیں میٹر کرتی، بلکہ اس میں یہ ہے اللہ کیا کہے گا. اب آپ دیکھیے کہ روڈ پر آج نماز کا ٹائم ہو گیا، روڈ پر ہم نماز نہیں پڑھتے کہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے. آپ کوئی مال میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ انڈیا میں اسپیشلی ایسے نہیں ہوتا، بلکہ سعودی عربیہ میں تو کسی بھی مال میں آپ چلے جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا. روڈ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا. لیکن انڈیا میں اسپیشلی ہمارے پاس یہ طریقہ کار نہیں ہے. لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں کیسے نماز پڑھیں، لوگ کیا سوچیں گے. تو وہاں پر یہ سوچا کریں کہ لوگوں کے بارے میں ہم نہ سوچیں، بلکہ ہم اللہ کے بارے میں سوچیں کہ اگر میری نماز قضا ہوتی ہے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. کیا ہے میرے پاس ریزن، کون سا ٹھوس ریزن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکوں کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ میرا بڑا ریزن تھا، اس لیے میں نے آج نماز چھوڑ دی. تو یہ ہم لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچتے. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا کرے گا. ایسے لوگ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اکڑ محسوس کرتے ہیں، جو تکبر محسوس کرتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے غلامی میں دینے کے لیے شرم محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دونوں کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتا دی. تو ایسے لوگ جو اوپر والے ہیں تو ان کو کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اجورہم ویزیدہم من فضلہ، ان کے اجر بھی بڑھا دے گا اور ان کو بہت زیادہ بھی عطا کرے گا. اور پھر جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں استنکفوا والے میں، تو اس میں جو آر محسوس کر رہے ہیں، شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسے نہیں رہ سکتے، ہم تو بڑے اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں. اب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے.
ڈگری آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اب پھر وہ نا چھوٹے لوگوں میں بیٹھنا نہیں پسند کرتا، ان سے بات کرنا نہیں پسند کرتا، ان کے ساتھ کوئی گیدرنگس میں نہیں جانا پسند کرتا، اپنے پاس اگر پارٹیز ہوں تو وہ بڑے بڑے لوگوں کو بلاتا ہے، تاکہ تکبر، یہ تکبر ہی ہے نا، کہ جب انسان جب اس کو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دولت میں یا کسی چیز میں، تو وہ ایک پراؤڈ اس کے اندر آ جاتا ہے، پھر وہ چھوٹے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانا بھی نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو کیٹیگریز بتا دی گئی ہے، کہ ایک جو اوپر والی کیٹیگری ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا اجر، اور دوسری کیٹیگری کو کیا بتایا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، سخت عذاب، دردناک عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر والے لوگوں میں بنائے جو ایمان لائے اور عامل الصالحات، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر، اور ہم سے نیک عمل کروا اللہ تعالیٰ، اور تکبر سے ہمیں بچا۔ تکبر سے نا انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے، کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ تعریف کر دیتا ہے کسی چیز کی، تو انسان پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑا تکبر میں آ جاتا ہے، کہ اب نہیں یہ بڑی چیز ہے، ارے میں تو بڑی چیز ہوں، سب لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، یہ تو بڑی بات ہو گئی کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ تو نہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تکبر ہر چیز میں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، اگر آپ کے پاس سمجھ لیجیے کہ نالج ہے، آپ اچھا پڑھ رہے ہیں، آپ اچھا لکھ رہے ہیں، آپ کے کوئی، یا پھر آپ کا اسٹیٹس بڑھ گیا ہے، تو کس وجہ سے بڑھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ اللہ کی بڑائی بیان کریں، تکبر نہ کریں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اور عذاب بھی کیسا؟ دردناک۔ ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیوں ولا نصیرا، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اب جب دیکھیں کہ جب ہمیں بھی پتہ ہے، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے تو پھر اس میں کیا ہوگا، کہ اس میں کسی کو اللہ تعالیٰ پھر کوئی اس سے نہیں بچا سکتا وہاں پر، کہ فلاں ہمارے رشتہ دار ہے، فلاں حافظ ہے، فلاں ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ان کے ہم خاندان سے ہیں، ہم سید خاندان سے ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، تو یہ کوئی چیزیں ہم کو وہاں پر نہیں بچا سکے گی، بلکہ ہماری نیکیاں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی نیکیاں جمع کی، اللہ کے تعالیٰ کے پاس ہم نے کیا اپنی امیج بنائی، وہ ساری چیزیں میٹر کرے گی۔ تو یہاں پر کوئی چیز اللہ کے پاس انسان کو بچا نہیں سکے گی، کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اپنی بیٹی کہ دیکھو، تم کو جو مانگنا ہے مجھ سے یہی مانگ لو، وہاں پر مجھ سے کچھ نہیں مانگنا۔ تو یہاں پر دیکھیے بڑے بڑے پیغمبروں کا بھی ذکر آتا ہے، کہ کئی پیغمبروں کی ہمیں مثالیں دی گئی، کہ کیسے وہ اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکتے، اپنی بیوی کو، نوح علیہ السلام کے بارے میں کیوں آیا، کیوں میں بتایا گیا ان کے بیٹے کی مثال، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو وہ پیغمبر کا بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں معاف نہیں کیا، اس کو جنت میں نہیں جگہ دے دی نوح علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، لیکن دیکھیے کہ ان کے بیٹے کا مقام کیا ہے، دوزخ میں۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی بشارت دے دی۔ پھر لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آتا ہے کہ کیسی تھی وہ، حالانکہ پیغمبر کی بیوی تھی۔ یہاں پر یہ دو مثالیں جو ہیں بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرعون کی بیوی ہے، تو وہ دیکھیے کہ فرعون تھا، لیکن اس کی بیوی کی اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت بڑھا دی، کہ اس کو جنت میں مقام دے دیا اس کو۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور کس وجہ سے عطا کرے گا؟ ان کے عمل صالح کی وجہ سے۔ یا ایوہ الناسو، اے لوگوں، آیت نمبر 174، یا ایوہ الناسو، اے لوگوں، قد جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، برہان، ایک دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف سے، نورم مبینہ، نور، ایک واضح نور۔ اب یہاں پر برہان کیا ہے؟ ایک واضح دلیل، یعنی کہ قرآن اس لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے اپنے مخاطب یعنی کہ تمام کفار کو چیلنج کیا ہے، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام ہے، تو تم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ عرب میں کتنے بڑے بڑے شاعر تھے اور فصحا تھے، یعنی کہ بڑے بڑے ایسے وہ لینگویج پہ ان لوگوں نے، ان کی بڑی مہارت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک آیت نہیں بنا سکے، ایک کلام پیش کرنے سے وہ لوگ عاجز رہ گئے۔
تو یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ کیا ہے؟ برہان ہے، ایک دلیل ہے، ایک روشن دلیل ہے جو انسان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے، جو ہدایت کے راستے دکھاتی ہے۔ تو نورا مبینہ کہا گیا اس کو کہ ایک واضح نور ہے۔ ہم نے پیچھے بھی کیا پڑھا تھا کہ ظلمات سے ہدایت کی روشنی کس سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتی ہے، کہ انسان بھٹکا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری ڈاؤٹس کلیئر ہو رہے ہیں، ہم ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں، بہت سارے ہمارے جو دماغ پہ ہمارے پردے پڑے ہوئے تھے وہ پردے ہمارے ہٹ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ یہ نورم مبینہ، کہ دیکھیے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے روم میں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر ٹیبل ہے، کہاں پر صوفہ ہے، اس طریقے سے آپ جائیں گے تو آپ کو ٹکر لگ جائے گی، آپ کے پیر کو ٹھوکر لگ جائے گی کہ یہاں کوئی چیز پڑی ہے وہاں۔ اور جب آپ نے لائٹ آن کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا یہاں پر الماری ہے، یہاں پر کرسی ہے، تو آپ سنبھل کے چلیں گے۔ پھر اب اندھیرے میں آپ کیسے چل پائیں گے؟ آپ تو گر پڑیں گے، آپ کہیں ٹھوکر کھا لیں گے، آپ کہیں زخمی ہو جائیں گے، کوئی چیز شارپ اگر پڑی ہو تو آپ کے پیروں کو زخمی کر سکتی ہے، آپ کے سر کو، اور کہیں بھی مار لگ سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کیسے ہے؟ ایک نورم مبینہ ہے کہ ہمیں ہدایت کی روشنی میں چلا رہی ہے، کہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمیں کیا، کہاں پر ہمیں رکنا ہے، کہاں ہمیں ٹھوکر لگ سکتی ہے، کہاں پر ہمیں، ہر چیز کی ہمیں معلومات دیتا ہے قرآن، یہ بتاتا ہے کہ کیا تمہیں کرنا ہے اور کیا تمہیں نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جب نور ہمارے پر واضح ہو گیا تو ہم چل سک رہے ہیں اس میں، ہم واضح نور کی روشنی میں، کہ ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اندھیرے ہیں، بجلی کی کڑک ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کیا تھا؟ اندھیرا تھا، گمراہیوں کے اندھیرے۔ کون سے اندھیرے؟ لائٹ چلی گئی، یہ دنیا کی لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ گمراہیاں، ظلمت کے اندھیرے تھے، کہ انسان کو نہیں پتا تھا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، کون سے غلط کام ہے، کون سے صحیح کام ہے، یہ نہیں پتا تھا۔ تو انسان کو پھر گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر اس قرآن نے، یہ کیا ہے؟ اس قرآن نے نکال کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس قرآن نے نکال کر ہم کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر نیکیوں کی طرف، ہدایت کے راستے ہمیں بتا دیے، روشنی والے حصے میں ہم آ گئے نا، کہ اب ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ ارے یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں صحیح ہیں، ہم اب تک یہ کر رہے تھے، یہ غلط تھا، ایسے ہم کو زندگی گزارنا تھا، ہم کیسے زندگی گزار رہے تھے۔ ہر چیز ہمارے سامنے سے پردے اٹھ رہے ہیں، ہمارے دماغ سے پردے اٹھ رہے ہیں نا، کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن ایک ایک چیز کیسے واضح کر رہا ہے، نورا مبینہ، اور یہ کیا ہے؟ واضح نور ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصِمُوا، اور انہوں نے، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوط پکڑا، بھی اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو اس کو ضرور داخل کرے گا، اور اس کو ضرور داخل کرے گا ان کو، فی رحمتہ، ہی اپنی رحمت میں، وہ فضل، اور فضل میں، وہ یہدیہم، اور بتا دے گا ان کو، الہی، اپنے تک پہنچنے کے، صراطا مستقیمہ، سیدھے راہ سیدھی۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ ایمان لایا، اور دوسرے کیا کیا؟ وحبل، واعتصموا، کہ انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم نے اگر تو جو لوگ ہمارے اس میں شامل تھے، سورہ بقرہ کی جو ہماری کلاس چل رہی تھی، اس میں نے یہ اگزامپل دیا تھا کہ مضبوطی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے، کہ جیسے کہ اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں، اللہ کی رضی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم غلط راستوں پر نہیں جائیں گے، ہم بھٹکیں گے نہیں، ہم اندھیروں میں نہیں جائیں گے، گمراہیوں کے اندھیروں میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس کے اگزامپل میں نے اسے بتائی تھی کہ جیسے کہ ایک باپ ہوتا ہے یا ایک ماں ہوتی ہے، اپنے بچے کو روڈ کراس کرتے وقت کیا کرتی ہے؟ مضبوطی سے ہاتھ تھام لیتی ہے، کہ کہیں بچہ چھوٹا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے، اگر بچہ بھاگ جائے تو کیا ہو؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اور اللہ کی رسی جو ہے، تو جس نے مضبوطی سے تھام لیا تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور داخل کرے گا، ان کو اپنی رحمت میں اور فضل میں، اور بتلا دے گا ان کو اپنے تک پہنچنے کی سیدھی راستے۔ دیکھیے نا کہ ہم خود اس کو آبزرو کر رہے ہیں، ہم نے خود یہ پریکٹیکلی آبزرو کیا ہے کہ جب ہم قرآن سے جڑے ہیں تو ہمیں راستے کھل رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اب دیکھیے کہ کیسے آپ لوگ، دیکھیے کل تک آپ لوگ صرف قرآن کو پڑھتے تھے، سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، اب ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں
تو کیسے ہمارے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کا شوق، اس کو لکھنے کا شوق، اس کو پڑھنے کا شوق، ہماری نمازوں کو بہترین بنانے کا شوق. پھر اسی طریقے سے جیسے جیسے آپ قرآن سے جڑتے گئے، جیسے جیسے آپ گروپوں سے جڑتے گئے، آپ کو نئے نئے راستے ملتے گئے کہ اپنے سورہ ملک حفظ کر لیا، ماشاء اللہ سے ہماری کئی بہنوں نے سورہ ملک حفظ کر لیا، کئی بہنوں نے ہمارے لفظی ترجمہ یاد کر لیا، کئی بہنیں ہماری نوٹس کی ان کی کاپیاں اتنی پیاری ہیں کہ ماشاء اللہ سے وہ تعریف کے قابل ہیں، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو تو ایگزیبیشن میں رکھنا چاہیے، اتنے پیارے انہوں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے سب؟ اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے ان کو سیدھے راستے پر، بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہ آپ کیسے کرنا ہے، آپ کیسے کرنا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جیسے نئے راستے پر، اگر آپ ایک نئے شہر میں چلے جائیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے، آپ کو جہاں جس ہوٹل میں جانا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کیا کرتے ہیں؟ گوگل میپ سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک میپ ہے، سیدھی راہ دکھانے والا، جنت کی طرف جانے والا، راستہ بتانے والی یہ کتاب ہے، یہ ہدایت دینے والی. اور کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم اگر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، تو پھر وہ ضرور داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں، اور بتا دے گا ہمیں اپنے تک پہنچنے کے راستے. اب دیکھیے نا، آپ خود آبزرو کریں، ہم کو اسے راستے مل نہیں گئے کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. پہلے تک دیکھیے، کل تک ہم کہاں اللہ کے اتنے قریب تھے، اب ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کے قریب دوڑنے میں ایک ہم نے کوشش تو شروع کر دی، ایک ہم نے دوڑ تو شروع کر دی، ہم نے پارٹیسپیٹ تو کر دیا نا رننگ ریس میں. کل تک تو ہم بیٹھے تھے کہ نہیں نہیں، ابھی کل، ابھی پرسوں، ابھی دیکھیں گے، ابھی کریں گے، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے. لیکن آج جب ہم اس میں کود گئے ہیں تو ہمیں سے لگ رہا ہے کہ ہم کیا کیا کر لیں، کیسے ہم فاستبقوا الخیرات کی لسٹ میں چلے جائیں، ہم تجوید بھی سیکھ لیں، ہم ترجمہ بھی سیکھ لیں. ہمیں اب جیسے جیسے ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ہمیں زندگی جینے کے راستے آ رہے ہیں. کیسے زندگی جینے کے راستے آ گئے ہم کو؟ ہمیں پتا چل گیا کہ شوہر کے ساتھ کیسی زندگی گزارنا ہے، گھر والوں کے ساتھ حقوق العباد کیا چیز ہیں، حقوق اللہ کیا چیز ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں آ گئی نا، اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ تک پہنچا دیا ہم کو. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے کہ دیکھیے کہ جیسے ہی ہم کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہیں سے نہ کہیں سے ہمیں ہمارا ضمیر ٹوک دیتا ہے، ہمیں روک دیتا ہے کہ نہیں نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا، میں یہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے دیکھیے کہ کیسے راستے آسان ہو گئے. آپ خود دیکھیے، آپ اپنے خود ایگزامپل ہیں کہ آپ کے لیے راستے کیسے آسان ہو گئے. چھوٹے بچوں کے ساتھ کلاس کرنا، لکھنا، پڑھنا، یاد کرنا، کسی گھروں کی پریشانی، جوائنٹ فیملی ہے، کام ہے، زیادہ کام ہے، کسی کا کم کام ہے، کوئی جاب والی خواتین ہیں، وہ جاب سے آتے ہی جوائن کرتی ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے آسان کر دیے، انہیں کوئی مشکل نہیں لگتا. اب جو بیٹھے ہیں، جو اس طرف آئے ہی نہیں، ان کو ابھی تک مشکل ہی لگ رہا ہے. نہیں نہیں، کیسے، یہ ٹائم تو ایڈجسٹیبل نہیں ہے، نہیں نہیں، اب ہم کیسے کریں، کہاں کریں، اب یہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، آج تو نہیں ہوگا، آج تو یہ مصروفیت ہے، کل تو یہ مصروفیت ہے. اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں، ہر بات میں پھر وہ پیچھے ہی رہ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بتائے ہی نہیں ان کو. پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ان کو راستے بتائے؟ جو اس طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستوں پر چل جاتا ہے، اپنے آپ کو چلا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے راستے. کہ دیکھیے کیسے راستے آسان ہو گئے. جو لوگ جڑ گئے ان کے لیے راستے آسان ہو گئے، جو نہیں جڑے ابھی تک سوچتے ہی بیٹھے ہیں وہ کہ نہیں نہیں، ہم کل سے جوائن کریں گے، نہیں نہیں، ہم اگلے مہینے سے جوائن کریں گے. کئی لوگ تو کہتے ہیں چھٹیوں میں جوائن کریں گے، بچوں کو ہم کم چھٹیوں میں جوائن کروائیں گے. تو کیا ہم فار گرانٹیڈ لیتے نہیں اس بات کو، کیا ہم اس کو چھٹیوں کے لیے رکھتے ہیں ہم یہ ساری چیزوں کو؟ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں بھی تو داخل کر، ایسے سیدھے راستوں پر چلا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مضبوطی سے پکڑنے والا بنا دے تیرے دین کو، تیرے رسی کو، یعنی کہ اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کہ قرآن اور رسول کی سنت، یہی اللہ کی رسی ہے. کہ ہم اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو فالو کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. اب دیکھیے کہ ایک بار کوئی انسان، اگر کوئی زلزلہ آ رہا ہے یا کوئی تیز ہوا چل رہی ہے اور انسان نے کوئی ایک ستون ہے اس کو تھاما ہوا ہے، تو اس کو کوئی چیز نہیں پھر ہلائے گی. تو یہ بالکل یہ کیسا ہے؟ ایک ستون کی طرح ہے کہ قرآن کو ہم نے تھام لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی چیز ہمیں ہلا نہیں سکے گی، گرا نہیں سکے گی. آج دنیا کی آزمائشیں آئے، چاہے کچھ بھی آ جائے، پھر وہ انسان شیکی نہیں ہوگا. اب یہاں پر سے دیکھیے کہ آخری آیت میں یہاں پر چینج ہو رہا ہے ٹاپک.
جو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا، آیت نمبر 12 میں ہم نے پڑھا تھا یہ چیز وراثت کے بارے میں تھوڑا سا، تو آخری میں بھی وہی وراثت کے ذکر آ رہا ہے کہ یا یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ، کہہ دیجئے، اللہ، قل اللہ، اللہ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی کلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ، اگر کوئی مرد ہلاکا، مر جائے، لیس لہ ولد، نہ ہو اس کی کوئی اولاد، ولہ اختن، اور اس کی ہو صرف ایک بہن، فلہا نصف، تو اس کے لیے آدھا ہے، ما ترکا، جو اس نے چھوڑا ہے، وہوا یرثوہا، اور وہ وارث ہوگا اس بہن کا، ان لم یکن، اگر نہ ہو، لہا، اس بہن کی، ولدن، کوئی اولاد، فإن كانت اثنتین، پھر اگر وہ ہوں دو بہنیں، فلہما، تو ان دونوں کے لیے ہے، ثلثانی، دو تہائی، مما ترکا، اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا، وإن كانوا، اور اگر وارث ہوں، اخوتن، کئی بھائی، رجالن، مردوں میں سے، ونساءن، اور عورتیں، فللذکری، تو مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین، مثل دو عورتوں کے حصے کے، یبین اللہ، وضاحت کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ ہو، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کلالہ کی میراث کی تقسیم کی بات بتائی جا رہی، ہم نے پڑھا تھا نا کلالہ کیا ہے، یاد ہوگا آپ کو، کلالہ کیا ہے، نہ جس کے ماں باپ ہیں، نہ جس کی اولاد ہے، اب یہاں پر ان کا ذکر چل رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے، نہ جس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اوپر کوئی ہے، نہ نیچے کوئی ہے، اب ان کی جائیداد کا ذکر چل رہا ہے کہ اگر ان کے بھائی ہوں تو ان کو کتنا حصہ ہے، اگر ان کی بہن ہو تو ان کو کتنا حصہ ہے۔ کلالہ اس مرد کو کہتے ہیں جس کی نہ تو اولاد ہو، نہ ماں باپ ہو، بلکہ آبا کی جانب میں کوئی رشتہ دار موجود ہی نہ ہو۔ اب کلالہ کی اس میں دو صورتیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ عورت ہو اور اس کا خاوند بھی موجود نہ ہو، اور یا مرد ہو یا اس کی بیوی بھی موجود نہ ہو، تو دوسری یہ کہ میت مرد ہو اور اس کی بیوی موجود ہو، یا میت عورت ہو تو اس کا خاوند موجود ہو، یا دوسری صورت میں یہ بتایا گیا کہ زوجین بھی وارثین میں مقررہ حصے کے حقدار ہوتے ہیں۔ مثلا کلالہ عورت ہے جس کا خاوند موجود ہے اور اس کی ایک بہن بھی زندہ ہے، تو آدھا حصہ خاوند کو اور آدھا حصہ بہن کو ملے گا۔ ہم کو اب تک یہ نہیں پتا تھا کہ بہن بھائیوں کو بھی حصہ ملتا ہے، کبھی کبھی جس کا کوئی نہیں ہوتا ان کے بہن بھائیوں کو بھی حصے جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو بہت ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، اتنی آیت سے تو ہم وراثت کی کوئی چیزیں اتنی ڈیٹیل ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وراثت کے جو کورس ہیں وہ بہت ڈیٹیل ہیں، اس کو ہمیں ضرور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں وراثت کی بھی اسٹڈیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں تو بہت شارٹ ہے کہ یعنی کہ ہمیں صرف بتایا گیا کہ کس کے کتنے ہوں گے، یہ جنرلی ہمیں پتا ہے کہ مرد کے دو حصے، عورت کا ایک حصہ ہے تو مرد کے دو حصے ہیں، اسی طریقے سے کلالہ میں بہن اور بھائی کے بھی حصے ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اس کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے کہ جو بھی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تب ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے اتنی چھوٹی سی ایکسپلینیشن میں نہ میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں نہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ الحمدللہ یہاں پر سورہ نیسا ہمارا ختم ہوا ہے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔